सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। ईरान की सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके साथ साथ एक और सवाल उठाएंगे, क्या इस मुल्क में अपोजिशन मौजूद है या कोई ग्रैंड अलायंस बन चुका है? जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना, आपने ये जो बात कही है कि कोई ग्रैंड अलायंस बन चुका है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ख़ित्ते में, क्यों बहुत जल्द सारे काम करने की ज़रूरत है, वो उसका हमें अंदाज़ा हो रहा है। और मेरा ख़्याल है कि ये जो एक इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, उस पे अगर हमारी सियासी जमातें मिलती हैं आकर और अपने जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक से, जैसे हम कहते हैं हमेशा, इफ़ द राइज अबव, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी बात है। ये अलहदा बात है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग जिनकी अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, जो पता नहीं क्या कुछ देखना चाहते थे, उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है गालियों का, और पता नहीं वो कह रहे हैं कि बस सियासत ख़त्म हो गई और क्या हुआ। ये अननेसेसरी है। बहरहाल आज़ाद मुआशरा है। और वो जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था सब कुछ, तो मैं सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है या पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय नहीं है। यहाँ पे तो ऐसी बात लोग कर रहे हैं, किसी और मुल्क में उन बातों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे चल रही हैं वो बातें। और बड़े अहम लोगों की ट्वीट्स, मैं उसमें मारवी सरमद साहबा और दूसरे जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, उन पर भी रहम करे। बहरहाल उनका अपना उनके अपने ख्यालात हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू दैट। असल जो मामला डेवलप हो रहा है, जो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को देखना होगा, वो जो वाक़या हुआ है जनरल सुलेमानी की जो हलाकत हुई है, जो अमेरिका के साथ उन जो ड्रोन अटैक हुआ है बगदाद में, उसके बाद जो सिचुएशन है बड़ी तेज़ी से जो डेवलप हो रही है इस खत्ते में, वो ख़ासा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए परेशान कुन होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कि जो हमारा रिस्पॉन्स है पाकिस्तान का, वो बहुत ही लो किस्म का है। उसमें जो हमला है उसकी मज़म्मत भी नहीं की गई, और सिंपली कहा गया दोनों साइड्स को कि आप जो रिस्ट्रेन शो करें, और कहीं पर भी ये जो एक्ट है, इस एक्ट के हवाले से कोई बात नहीं है, उसमें कोई राय यानी कोई ओपिनियन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको मज़म्मत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट आई थिंक कि दिस इज़ द टाइम कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे शुड हैव ए वेरी क्लियर स्टांस कि वो इस सारी सिचुएशन में कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या है। ये 9 के बाद जो एबटाबाद में हम समझते हैं कि जो ऑपरेशन था उसामा बिन लादेन का, वो बड़ा एक वाक़या था, लेकिन एक्चुअली ये जो वाक़या है इस खित्ते में, जो आगे चलकर जो भी सिचुएशन अनफोल्ड होगी उस हवाले से ये बहुत बड़ा वाक़या है। उससे भी सबसे बड़ा वाक़या ये जनरल सुलेमानी पर जो हमला और जिस अंदाज़ में ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। मैं आपको आज इसकी एक और डायमेंशन बताना चाहता हूँ। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो इस तरह के ममालिक हैं, अमेरिका है, आप इंडिया को देख लें, हुक्मरान जब भी किसी पॉलिटिकल इशू में फंसते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी वारदात करते हैं। एक कंपैरिजन मैं ड्रा करना चाहता हूँ, कुछ माजी की चीज़ें भी याद दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, अगर प्रोड्यूसर साहब उसको चला सकें, बिल क्लिंटन जब एक इशू में फंस गए थे मोनिका लेविंस्की के साथ और एक मुआवजे की बात हो रही थी, तो उन्होंने भी उस वक्त हमला किया था और इराक़ पर ही स्ट्राइक्स की थी। ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि जिसकी वजह जो इम्पीचमेंट वोट था उनका उस वक्त वो था। अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अभी भी मुआवजा जो है उसको फेस कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, और ये साल इलेक्शन का साल है। तो भारत में यानी ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनकी ममासलत है।
جس میں انہوں نے کہا کہ گریٹ فرینڈ نریندر مودی ٹیکسس میں انہوں نے کہا تھا. تو یہ مودی کے ساتھ ان کی بڑی یہ اس لحاظ سے مماثلت ہے کہ وہ بھی توجہ ہٹانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. بھارت کے اندر الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے پاکستان پر چڑھائی کی فیبروری میں اور جہاز بھیجے, اور وہ جو سارا واقعہ ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک سپورٹ لینا چاہ رہے تھے بھارت کے اندر جو اینٹی پاکستان سوچ ہے, اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. وہ اپنی جو ریپبلکن بیس ہے, جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں ریپبلکنز, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے. اور پھر اگر جنگ ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, تو وہ تو مڈل ایسٹ میں ہوگی, ایران پہ ہوگی, عراق میں ہوگی, پاکستان میں ہوگی, افغانستان میں ہوگی, امریکہ میں تو ہر کوئی محفوظ رہے گا. تو جو ان کی یہ جو سوچ ہے جو بظاہر لگتی ہے ایک, اس نے ہمارے خطے میں یہاں پر اس علاقے میں تو ایک بڑی سچویشن کریٹ کر دی ہے, لیکن شاید ان کی جو اپنی حمایت ہے امریکہ میں, جو ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی تھی, اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایران کے ساتھ جو امریکہ کا اور باقی قوموں کا جو جوہری معاہدہ تھا اس سے بھی وہ نکل گئے, اور انہوں نے کہا کہ جناب نہیں, یہ ایران جو ہے, اب ایک آپ دیکھیں تعریف وہ ہوتی ہے جو کسی دشمن کے منہ سے نکلے. آج ایک ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ایران نے جنگ تو کوئی نہیں جیتی, لیکن نیگوسیشن میں بھی کبھی انہوں نے وہ نہیں ہارے. یعنی اور نیگوسیشن میں کون نہیں ہارتا؟ جو ریشنل کی بنیاد پر بات کرتا ہے, جس کے پاس لاجک ہوتی ہے. تو آج اعتراف کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہ ایران کے جو حکمران ہیں ان کے پاس ریشنل ہے, ان کے پاس ایک لاجک ہے, اور جنگ تو نہیں جیتی ڈیفینیٹلی, کیونکہ کوئی بہت بڑی ملٹری پاور نہیں ہے ایران, لیکن نیگوسیشن میں وہ کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی, اور ہمیشہ اپنا جو مخالف ہے اس سے وہ بہت کچھ لے کے گئے ہیں اس نیگوسیشن میں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جنرل سلیمانی اتنے اہم کیوں تھے, اور کیوں, ایک اور وجہ, ایک تو الیکشن جیتنا بھی ہے وجہ, لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی ایشو ہے. جو ایران کی جو بھی پالیسی ہے, چاہے وہ سیریا میں ہے, چاہے وہ عراق میں ہے, چاہے وہ یمن میں ہے, دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں پر بھی ایرانی انفلوئنس کے لیے جو کام ہو رہا ہے, اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ جنرل قاسم سلیمانی تھے. یمن میں جو قبائل, جو حوثی قبائل کے ساتھ جو انہوں نے ان کو جو کھڑا کیا سعودی عرب کی گورنمنٹ کے خلاف, اس کے پیچھے بھی وہ تھے. پھر لیٹلی جو کچھ ہوا اس میں امریکہ یہ سمجھ رہا تھا یا یہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس خطے میں ان کی جو پالیسیز ہیں اس کو آگے لے جانے میں. ایران کا اگر نام ہے ارامکو میں, ارامکو پر حملے میں, تو کیونکہ جو سب سے پاورفل جو ان کی جو فورس ہے اس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی تھے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے رانا صاحب, یہ جس طرف چل رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا بلو ہے, اور اس پہ اب جو ایران کی جو قیادت ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. ایک پوری ریٹیلیشن ہے, اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ریٹیلیشن میں کچھ تھوڑی تاخیر ہو, لیکن یہ ایک چین ریئیکشن سٹارٹ کر سکتا ہے, اور اس میں کچھ لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ معاملہ دیکھیں, کوئی بھی جنگ ہو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ گفتگو سے ہی معاملہ حل کرتے ہیں. ایک اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کا جواب دوسری غلطی مقابلے میں نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن اس ساری صورتحال کو کون سنبھال سکتا ہے, کون اس کو آگے لے جا سکتا تھا؟ تو اس میں جو کردار ہے وہ ظاہر ہے جو مسلمان ممالک ہیں انہی کا کردار ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک اس کی جو جنگ ہے یا جو ایک وہ کنفرنٹریشن ہے, کوئی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. اور آج جو ہماری وزارت خارجہ کا جو بیان ہے وہ اس میں تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ پاکستان کوئی اس حوالے سے سنجیدہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی اس مسئلے کو اٹھائے یا اقوام عالم کو اس مسئلے پر اٹھائے, کیونکہ ہمارا تو بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اور جو کچھ بھی ایران میں ہوگا
اس کا فال آؤٹ تو پاکستان تو سب سے پہلے اس کا فال آؤٹ آئے گا اس پہ۔ جی سمیع صاحب دیکھیں بھائی جان، بات یہ ہے، آپ نے جو کہا نا کہ پاکستان کی طرف سے جو اس پر رد عمل آیا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں ہندوستان پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ابھی تک اپنائی ہوئی ہے، اس نے جس طرح وہ پاکستان کے ایل او سی پر آئے دن حملے کرتے ہیں، پاکستان کے فوجی شہید ہوتے ہیں، سول آبادی شہید ہوتی ہے، ان سارے معاملات پر ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کی طرف سے بھی کبھی بھارت کی مذمت نہیں کی گئی۔ تو پاکستان جو ہے اس سارے معاملے میں اگر غیر جانبدار رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کشیدگی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تلخیاں ہیں ان کو ختم کرانے میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر وہ تلخیاں ختم ہوں تو امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں ان میں بھی کشیدگی میں کمی آ سکتی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے جنرل سلیمانی والا، اس سے سمیع صاحب حالات بہت بگڑ گئے۔ یہ روس نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور یہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم ہے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکشن کی۔ خود امریکہ کے اندر سے ایوان نمائندگان کی جو سپیکر ہیں انہوں نے بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ صورتحال دنیا کو، جو لوگ تو بعض دانشور تو کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی امکان نہیں، لیکن سمیع صاحب اس میں آپ تیسری جنگ عظیم کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے جس قسم کے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ تو عالمی طاقتوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چین نے دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور معاملے کو بات چیت سے حل کریں۔ جو بات آپ نے کہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران مذاکرات میں کبھی نہیں ہارا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ٹرمپ صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ایران کا موقف حق پر ہے۔ وہی لوگ نہیں نا ہارتے مذاکرات میں تو وہی ہارتا ہے نا جس کے موقف میں جان نہ ہو اور وہ طاقت کے استعمال سے معاملات کو کنٹرول کرے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو ثالثی کا مشن اس نے شروع کیا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اس میں تیزی لائے اور اس معاملے کو اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نہیں، آپ نے کہا رانا صاحب کہ کبھی ایران نے کبھی مذمت نہیں کی، لیکن کشمیر کے مسئلے پر جب پرائم منسٹر نے ایران کا دورہ کیا تھا تو جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کشمیر پر ایران کی، پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد اس میں خصوصی طور پر کشمیر کا نام شامل کیا گیا تھا۔ کشمیر کے حوالے سے ایران نے اپنی ایک بڑی واضح ایک پوزیشن رکھی ہے آن ریکارڈ، اور اس بیان میں بالکل واضح طور پر انہوں نے اس کی مذمت کی تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حیثیت مجموعی پاکستان ہندوستان کے جو اور بڑے دیکھیں، یہ ایران کے پاکستان کے ساتھ بڑے ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے۔ یہ سارا معاملہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان ایک ریجنل کوآپریشن کا ایک ایگریمنٹ تھا جو RCD، جس پر اور ریل کے رابطے تھے پاکستان کے ساتھ، بہت کچھ تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے، بڑی ایک تاریخ ہے، جس میں ہم، کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے، لیکن جب آپ فرقوں کی بنیاد پر جب عالم اسلام کو بانٹ دیا گیا تو پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ رہے تھوڑا اس میں تنزلی آئی۔ لیکن ابھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یعنی ان کے تعلقات کے حوالے سے نہیں ہو رہی۔ جو ڈرون اٹیک ہے بغداد میں، جس میں آپ نے ایران کے جو سپریم ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں، اگر آپ ان کو مارتے ہیں، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت کے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریمپٹیو سٹرائک کا حق رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جس وقت نریندر مودی الیکشن میں جا رہے تھے تو انہوں نے پاکستان میں جہاز بھیجے، تو اب بار بار پرائم منسٹر نے آج بھی ٹویٹ کیا کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پر ایک غنڈہ گردی اور جو ظلم کیا جا رہا ہے، کب تک یہ ظلم ہوگا۔ تو ایک ٹینڈنسی لگ رہی ہے ہمیں، امریکہ اور بھارت کے بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ اگر آپ اس کنٹیکسٹ میں اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، اگر امریکہ اس طرح کی منمانیاں کر رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو پریمپٹیو سٹرائک کا حق، فالس فلیگ آپریشن، انڈیا تو یہ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ ایک ایسی
سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں عالمی رائے عامہ کو اس مسئلے پر رشیا نے خاص طور پر جو بات کہی ہے، یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کہیں کہ ہمیں یہ اطلاع ہے اور ہم تو ہارٹ پرشوٹ میں ہیں اور ہم نے اس لیے کہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اتنے لاکھوں اور سینکڑوں لوگوں کو مارا ہوگا تو اس لیے ہم نے ان کو مار دیا. یا تو کوئی آپ ایسی چیز ہو جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے اس کی آتھرائزیشن ہو، کسی جس طرح ان کی کمیٹیاں ہیں وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے اس کی سینکشن ہے. جیسے اس سے پہلے عراق وار ہوئی، اس میں پوری دنیا نے، یونائٹڈ نیشن نے ایک منظوری دی جس پر ایک عالمی فوج بنی اور اس نے وہ جا کے سارا ایکشن کیا. تو کوئی ایسی صورت اگر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یک طرفہ یونی لیٹرل ڈرون سٹرائک کا حق کسی کو دے دیں. اور اس کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اس کی کنڈمنیشن نہیں کی. یہی بات جو آپ نے ابھی یک طرفہ کارروائی کی بات کی نا، پاکستان نے کے بیان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی کسی طور پر مناسب نہیں. مناسب نہیں، اس کی کنڈمنیشن ہی نہیں ہے. آپ صرف اسی پر راضی ہو گئے کہ مناسب ہو گئی. یہ بہت زیادہ کوئی بھی آدمی امریکہ کے اس حملے کی حمایت نہیں کرتا. نہیں تو ابھی آپ نے تو کنڈمنیشن نہیں کی نا پاکستان نے. میری عرض تو سن لینا بھائی جان. بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے درمیان ثالثی کروانی ہے سعودی عرب اور ایران. کروا لیں ثالثی، آپ اپنے معاملے سیدھے کر لیں، اس ملک کو سیدھا کر لیں تو یہ بہت ہے. ثالثی اور بھائی آپ تو ہم دیکھیں، ہم مانگتے ہیں پیسے اپنی اکانومی چلانے کے لیے اور ہمیں ثالثی کرانی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے روٹی کھوا دیو، میں تھوڑی ثالثی کرانی ہے. نہیں بھائی جان، وہ دیکھیں میری بات سنیں بھائی جان، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے ہاتھ بندے میں، آپ کے پاؤں بندے میں، آپ کے اوپر پٹی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا پیسے سارے نکلا لیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط اثر ہے. سمیع صاحب دیکھیں، پاکستان جو ہے اس وقت عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے. کون سا؟ پاکستان. نہیں اس سے کوئی اہمیت سے انکار نہیں. اور یہ جو کشیدگی ہے نا، اس کو اگر کوئی ختم کروا سکتا ہے، اس میں رول پلے کر سکتا ہے، اور وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہے، اور وہ کر رہے ہیں. اور یہ ختم ہونی چاہیے، پاکستان کے مفاد میں ہے، پوری اسلامی امہ کے مفاد میں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، ہمارا بارڈر لگتا ہے ہماری ناک میں مکھی بھی نہیں بیٹھی. یہ حالات ہے ہمارے. نہیں بات یہ ہے رانا صاحب، بالکل پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم اسلام کا ایک بڑا اہم ملک ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا پرائم منسٹر سے، انہوں نے ایک ڈپلومیسی کی کوشش بھی کی جو کامیاب نہیں ہوئی، جس کے کوئی نتائج نہیں آئے. ہوتا ہے، آپ 10 دفعہ کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی کامیابی، کیونکہ یہ جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں ان پر ٹائم لگتے ہیں. لیکن آپ یہ ایران کی حمایت کرنے کے مترادف نہیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں، دیکھیں یونی لیٹرل اٹیک چاہے کوئی بھی کرے، اس کی کنڈمنیشن ضرور. اس سے آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی پوزیشن ہو گئی ہے، آپ جانبدار ہو گئے ہیں، آپ کسی کے ساتھ چلے گئے. یہ چارٹر ہے، انٹرنیشنل چارٹر ہے کہ آپ یہ اس کی خلاف ورزی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یونی لیٹرلی جو ایکشن ہے، میزائل ڈرون اٹیک، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکورٹی کونسل سے کوئی اس کی اپروول ہوتی، کوئی آتھرائزیشن ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا. ویسے آپ اس خطے میں کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، اگر آپ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ امریکی بیسز پر تیاری کر رہے تھے حملے کی، تو بھائی روزانہ انڈیا پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے. وہ ایک زمین پر درختوں کے اوپر بم مار کے چلے گئے اور یہ انہوں نے کہا جھوٹ کہ ہم نے جی یہ مدرسہ تباہ کیا جس میں 400-300. تو مودی ایک مکار آدمی، بے ایمان آدمی ہے. وہ تو بھائی مودی تو مکار اور جھوٹا ہے نا. تو یہ بھی اس میں بھی مجھے مکاری اور جھوٹ لگتا ہے، کیونکہ یہ یونیلیٹرل ایکشن ہے، یہ آتھورائزڈ نہیں ہے سیکورٹی کونسل. آپ کی صحیح ہے. تو پاکستان تو اپروول لینے کے باوجود بھی ان کے ایکشن کی سب سے بڑی مثال عراق میں ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں پر ویپنز ہیں، پھر بعد میں پتہ چلا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی تو یہ چیز بھی نہیں قابل کہ آپ اس جو ریکارڈ ہے امریکہ کا، وہ تو اس حوالے سے خراب ریکارڈ ہے. تو آپ نے عراق پر چڑھائی کی، کولن پاول جیسے بندے نے یہ کہا کہ WMDs ہیں وہاں پر. بعد میں انہوں نے کہا کہ جی WMDs کوئی نہیں ہے وہاں پر، ہم نے تو جھوٹ بولا تھا ورلڈ اوپینین کے لیے. اور اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے پتہ نہیں کتنے بیسز پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو اس کا کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہونا چاہیے. آپ کسی فورم پر جائیں جو دنیا کا فورم ہے، وہاں سے آپ آتھورائزیشن لیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی اٹیک کرتے ہیں تو وہ ایک اس کا ایک لیگل ایک اس کی حیثیت ہے.
ابھی یونیلیٹرل آپ کسی کو بھی آپ پاکستان میں آپ کسی پہ حملہ بھائی جان اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. تو میں یہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا، وہی تو بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں امریکہ کی حیثیت اس وقت ایک ہاتھی کی ہے جو ایک شہر میں جب گھس جاتا ہے تو پھر تباہی ہوتی ہے. لیکن اس میں جو آپ نے بات کہی ہے نا، دیکھیں امریکہ کی جو کانگریس ہے، ان کی جو سپیکر ہیں نینسی پیلوسی، انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے. امریکہ کے اندر بہت سارے جو کانگریس مین ہیں انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے، بیکاز ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو امریکی وہ تو انہوں نے بات کہی ہے ایرانین ریئیکشن کی وجہ سے، پاسبل جو کہ ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو معاملہ ہے، جب تک دنیا یہ نہ بتائے امریکہ کو کہ آپ یونیلیٹرل ایکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا یہ ایک چین ریئیکشن کی صورت اختیار کر سکتا ہے. اب اگر ایران آگے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر امریکہ دوبارہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو یہ جو معاملہ ہے، اس کا جو بھی معاملہ ہے، اس کا گفتگو کے ذریعے اگر معاملے کا حل نکالیں. اس طرح جو لڑائی ہے وہ تو آلریڈی یہ خطہ جو ہے اس میں اتنی زیادہ لڑائیاں، ہم لوگ ابھی افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. سب سے پہلے وہ اپنی یہ پوزیشن جو ہے کہ یونیلیٹرل ایکشن، اٹ از ناٹ اباؤٹ سپورٹنگ امریکہ اور اپوزنگ امریکہ، اٹ از اباؤٹ اے یونیلیٹرل ایکشن which United Nations Charter doesn't allow. یہ بھائی جان آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ سمیع صاحب جو ہے وہ میں نے جو پہلے عرض کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ریکنسیلیشن کرانی ہے، اس لیے پاکستان نے یہ بات نہیں. صحیح ہے، یہ نیوٹرل رہنا پاکستان کا انڈیا کے بہت پاس ضروری بھی ہے. ایک گراؤنڈ ہوگی کہ بھائی اگر انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں کر رہے، ہماری بھی اس کا انڈیا کو جواب دے لے گا پاکستان. نہیں سر، ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی نا، چاہے وہ ہاتھی ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. اور انٹرنیشنلی جیسے کہ سمیع صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے، اس چیز کو ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. خیر جی، پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، مزید عرق پہ بات کریں گے یا اگلے ٹاپک کی طرف ہم چلیں گے؟ نہیں، میں یہ اسی پہ دوسرا اس سے جڑا ہوا ٹاپک، کیونکہ ہم انڈیا جو ہے وہ جس انداز میں وہاں پر ہو رہا ہے، آج پرائم منسٹر نے ٹویٹ بھی کیا کہ دنیا پوری کی پوری خاموش ہے. اگر یہ اس طرح کی ناانصافیوں پر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اور وہ جو سارے مظلوم ہیں اس دنیا کے اگر وہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا. میں نے سوشل میڈیا سے ہم نے اٹھایا ایک کمپیریزن ہے، اگر دکھا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحبہ، جس میں نریندر مودی اور ہٹلر کا کمپیریزن کیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں تصاویر میں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے لباس بھی ایک طرح کے ہیں، یہ آپ دیکھیں سٹائل بھی ایک طرح سے ہے، اور کچھ شکلیں بھی ایک ہی طرح کی ہیں ان کی، کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. اور بالکل دونوں وہ جرمنی میں پاپولر تھا، دیکھیں ان کی بچوں کے ساتھ آپ تصاویر دیکھیں مودی کی اور ان کی، اور پھر گفتگو کے سٹائل دیکھیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے نریندر مودی باقاعدہ طور پر کاپی کر رہے ہیں ہٹلر کو، اسی سٹائل میں، اسی انداز میں لوگوں سے گفتگو، لوگوں سے ہاتھ ملانا، اپنی تقاریر کرنا، ہاتھوں کی موومنٹ آپ دیکھیں تو یہ ایک، اور پھر ایکشن بھی ان کے ایک ہی طرح کے ہیں. جس طرح یہ مکے آپ دیکھ لیں کس طرح دکھا رہے ہیں، بالکل ایک ہی طرح ہے، اور کام بھی ویسے ہی ہیں. کشمیر میں جو کچھ کر دیا مسلمانوں کے ساتھ نریندر مودی نے، اور اس کے بعد پھر پورے بھارت میں منورٹیز کے ساتھ جس طرح کیا، مسلمانوں کے ساتھ جس طرح ڈسکریمنیٹ کیا، اور امیجز بنانے کے لیے ہٹلر نے بھی یہی کام کیا تھا. ہی پلیڈ ویری ویل ود دا میڈیا ایٹ دیٹ ٹائم. اور اب یہ دیکھیں نریندر مودی کو بھی، اور ان کے جو دستے ہیں، ان کے جو اپنے وہ سارے فوجی RSS کے دستے، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی یونیفارمز دیکھیں تو ایک ہی طرح ہیں، اور بالکل فوٹو آپس کبھی مس نہیں کرتے، اداکاروں کے ساتھ، انٹلیکچوئلز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ، اور اندر جو ان کا جسے وہ ہم کہتے ہیں کہ جو گند ہے اس کو چھپانا، مسکراہٹوں کے پیچھے اپنے زہر کو چھپانا. تو یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے نریندر مودی کی جو ہٹلر سے بہت ملتی جلتی ہے.
تو ان کے جو کام ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. پہلے دنیا نے ہٹلر کے ساتھ جب وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو چرچل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو دیکھیں آپ, برطانیہ کے جو چرچل تھے, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور اپیزمنٹ ہوئی, جو وہ کرتے رہے اس کو ٹالریٹ کرتی رہی دنیا, اور آخر میں کیا ہوا کہ پھر ورلڈ وار ہوئی. تو ابھی نریندر مودی نے جو کچھ کیا ہے کشمیر میں, جو کچھ کیا ہے اس کو دنیا خاموش ہے, اس پر بات نہیں کر رہی. اب یہ پاکستان کے ساتھ فالس فلیگ آپریشن کی باتیں کر رہے ہیں, اور اس خطے پورے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پھر دوبارہ اس خطے کو آگ کی طرف جھونکنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو اگر ابھی نہیں روکا گیا, جو آج پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا ہے, اگر یہ ایک بہت اچھی بات ہے رانا صاحب کہ پاکستان کے اندر کہیں کسی جگہ پہ آ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں ایک کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس پہ وہ کنورج ہونا شروع ہوئی ہیں. کیونکہ اگر ہم لوگ متحد نہیں ہوئے اس ملک میں تو جو اس وقت ایشوز ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہے, چاہے وہ کوئی دوسرے ایشو ہیں, وہ آپ کو نہیں چلنے دیں گے, یعنی آپ ان کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. اور آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ, جس کا میں نے شروع میں جو پرو انڈین لوگ ہیں وہ آپ کو اس اتحاد کی بھی, اور یہ جو اسمبلی میں ایک یونانیمسلی ایکٹ پاس ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کی بھی آپ کو مخالفت کرتے نظر آئیں گے. اور میں آپ مجھے دیکھ کون سی جماعت ہے جو بڑی کھل کر بول رہی ہے. آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کا, ان کا جو وہ وہاں پر جو جمعیت ہے ہند کی, اس کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے, اجیت ڈوول اور وہ ساری تصاویر, اور اس کے بعد جو ان کی گفتگو ہے, جس طریقے سے یہ سٹانس لے رہے ہیں, یہ وہ سارے لوگ جو ایک مخصوص سوچ کے لوگ ہیں. آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اس طرح کی سوچ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہاں پر وہ جس انداز میں سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں, جس انداز پہ میڈیا پر, اور کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا وہ مشاہد اللہ جو ہے لوٹ کے کھا گیا وہ اور اس کے بھائی پی آئی اے کو اور اس ملک کو, لیکن آپ دیکھیں گفتگو کیا ہے ان کی. سمیع صاحب دیکھیں بھائی جان, بات یہ ہے کہ یہ جو قومی یکجہتی نظر آ رہی ہے ہماری پارلیمنٹ میں, اس پہ تکلیف کس کو ہے؟ یہ نام نہاد دانشور, ٹھیک ہے, جن کی روٹی روزی اسی میں ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایجنڈا کام نہیں ہے. یہ نون لیگ کے پہلے چمچے بنے ہوئے تھے, اب نون لیگ نے قومی یکجہتی کی بات کی ہے تو یہ نون لیگ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. ان کو تکلیف کیا ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے, یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دانشور جو ہیں؟ سمیع صاحب بات بھائی جان سیدھی سی ہے کہ پاکستان کی فوج کا جہاں معاملہ ہے اس حوالے سے پوری قوم ایک ہے, اور یہ چند جو غیر ملکی ٹکڑوں پر پلنے والے دانشور ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلنا ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو راندہ درگاہ ہیں. ان کی بات میں کوئی اثر نہیں. اب دیکھیں نا کس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. اب بھئی وہ ایک نون لیگ قومی جماعت ہے, پیپلز پارٹی قومی سیاسی جماعتیں ہیں, اور ایک نیشنل ایشو پر اگر ایک اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے تو آپ اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ مجھے جو ایک بلبلاتا ہوا ٹویٹ آیا ہے ایک صحافی کا آخر میں, جنہوں نے کہا کہ اب وہ جو سوشل میڈیا نے جو کچھ کیا اس پر شاید نواز شریف صاحب نے تھوڑی سی انگڑائی لی ہے اور ایک نیا میسج آیا ہے, اور شاید اب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تردید آ گئی ہے, کوئی میسج نہیں آیا. نہیں وہ یہ جو ابھی مشاہد اللہ نے جو بات کہی ہے نا, وہ خواجہ صاحب نے کہا کوئی نہیں آیا. ہاں نہیں, لیکن وہ سلیم, وہ جو ہمارے دوست ہیں صافی صاحب, ان کا جو ٹویٹ ہے اس میں آپ دیکھیں یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے بس کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کے سہارا وہ ڈھونڈ رہے, کہیں سے کوئی بات نکلے اور بس وہ شروع ہو جائیں, ان کی گالی گلوچ جو ہے وہ آپ کے سامنے. سمیع صاحب جو بکواس مودی کر رہا ہے, جو اس کے چمچے کر رہے ہیں, وہی یہ نام نہاد دانشور کر رہے ہیں. ان کو کیا مسئلہ کیا ان کا؟ ان کو دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہے, اور جو کوئی بھی اس میں درار ڈالنے کی کوشش کرے گا یکجہتی میں, عوام اس کو مسترد کر دیں گے. اب سمیع صاحب کل اللہ کے فضل سے یہ دیکھیں گے آپ کہ یہ بل پاس ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ نا اسی طرح ان کے مقدر میں رونا دھونا ان دانشوروں کے لکھ دیا گیا ہے. یہ آپ ان کے ذرا 10 دن پہلے کے ٹویٹ اٹھا کر دیکھیں نا, جو میاں نواز شریف کی محبت میں یہ پاگل ہوئے جا رہے تھے. اچھا میں اب آپ کو دیکھیں میری بات, میں صرف ایک بات کروں گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں نواز شریف صاحب نے اگر اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ ووٹ دیں تو ووٹ کس بات پر وہ دے رہے ہیں؟ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایک جرنیل کو انہوں نے خود آرمی چیف لگایا, خود لگایا نا, جنرل قمر جاوید باجوہ. بالکل. تو اب انہی کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے نا, یہ جنرل راحیل شریف کو بھی انہوں نے لگایا تھا.
تو اب اگر یہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے جنرل صاحب کی، تو یہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ چوائس ہی نواز شریف صاحب کی. خود نون لیگ نے خیر مقدم کیا شہباز شریف نے ایکسٹینشن جب ہوئی ہے باجوہ صاحب کی، تو شہباز شریف یہ جو یار لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میرا نہیں خیال کہ یہ وہ بات ہوئی ہے. پیچھے سے جو ظاہر ہے وہ ان کی جو گیم پلان ہے وہ سارے کا سارا کچھ تتر بتر ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ لیکن یہ کل امید ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا، اور یہ ونس فار آل اٹ از گوئنگ ٹو بی سیٹلڈ. لیکن جو معاملہ جس پہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت یا سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ تو آپس میں مل کے کام کریں گی، لیکن وہ عدالت جو ہے، عدالت عالیہ نے تو امائکس عدالت معاون بنا دی ہیں. وہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو قوانین میں جو تبدیلی آ رہی ہے رانا صاحب، اس میں منٹو صاحب ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، مخدوم علی خان صاحب ہیں. تو ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو نہیں آگے جائے گا. دیکھیں سمیع صاحب، ابھی ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر ہے عدالت ہی جائزہ لے گی، اور عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون کو آئین کے روح سے دیکھ لے کہ کیا یہ آئین سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. لیکن یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی معاونین کا تقرر کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس کیس کی باقاعدہ سماعت ہوگی اور اس پر ایک سیر حاصل بحث ہوگی. جب آپ اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوگا. ہاں چلیں ٹھیک ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے. جب بریک سے میں تو نیب آرڈیننس کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیب آرڈیننس کے مستقبل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی سمیع صاحب، کیا مستقبل ہے اس کا آرڈیننس؟ بالکل، میں اس سے پہلے لیکن ایک جو خبر ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سیکرٹری پومپیو نے یہ کیا ہے ٹویٹ کہ انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج بات چیت کی ہے. وہ جو جنرل قاسم سلیمانی پر جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو بھی کال کی ہے، ان سے بھی بات کی ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی. ایسا لگ رہا ہے کہ اب امریکہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو خطے میں جو مختلف سربراہان ہیں ان کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے اور ان کو یہ اعتماد میں لینے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی جو بات کہی تھی رانا صاحب، کوئی بھی آپ ایکشن لیتے ہیں، یونیلیٹرل ایکشن، اس کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. تو آپ کے پاس پراپر فورم ہے، آپ وہاں پہ جائیں. اور اگر نہیں تو اب جس طرح یہ انہوں نے اشرف غنی سے بات کی ہے اور بھی لوگوں سے بات کی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کر کے اپنا ایک جو موقف انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک اس سمت میں جا رہی ہے جس میں گفتگو ہوتی ہے، جس میں کیونکہ کوئی بھی جو ملٹری ایڈونچر ہے اس کا بھی اینڈ گفتگو پر ہی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اس سے پہلے ان کا چل رہا تھا ٹکر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کا جواب دیں گے، ہر کارروائی کا جواب دیں گے. مائک پومپیو نے یہ بھی بولا. ہاں بولا، کیونکہ میں جو میرے سامنے جو ٹویٹ ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ چیف آف سٹاف جنرل باجوہ اینڈ اسپوک ٹوڈے اباؤٹ US ڈیفینسو ایکشن ٹو کل Qasem Soleimani. The Iran regime's action in the region are destabilizing and are resolved in protecting American interests, personnel, facilities and partners will not waver. ڈیفینسو ایکشن بول دیا وہ انہوں نے جو اپنا بیسیکلی اپنا موقف بیان کیا. لیکن اس کے ساتھ جو یہ بات ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا موقف تو بتا رہے ہیں موقف بتانا. اور یہ دیکھیں، یہ ایک شروعات ہے گفتگو کی کسی نہ کسی حساب سے، کیونکہ اگر آپ بالکل ایک یونیلیٹرل ایکشن اور کسی سے بات ہی نہیں کرتے تو اس سے خطے میں بہت جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں وہ اضافہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ امریکہ کے وزیر خارجہ سیکرٹری پومپیو نے گفتگو کی ہے. اور یہ بات جو میں نے ابھی رپورٹ کی ہے، یہ میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ جو میں ابھی فون پہ دیکھ رہا تھا، ان کا سیکرٹری پومپیو نے یہ ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے اس کے علاوہ مزید ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جنرل باجوہ نے کیا کہا. وہ شاید ISPR اگر کچھ کہے تو وہ پتہ چل سکے گا. لیکن جو سیکرٹری پومپیو کا جو ٹویٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی بات کی ہے، پریزیڈنٹ اشرف غنی سے بھی بات کی ہے، افغانستان کے اور بھی ایک لسٹ ہے پوری مختلف جو لوگ ہیں. فرانس کے وزیر خارجہ سے بھی انہوں نے سیکرٹری پومپیو نے بات کی ہے اور ان کو یہ ساری جو صورتحال ہے اس سے
آگاہ کیا ہے. بہرحال لیکن ہم کمنگ بیک ٹو آر اسٹوری کہ اب وہ جو نیب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہوگی ساری اس مسئلے پر ساری بات ہوگی. لیکن رانا صاحب آج پرائم منسٹر نے, ٹائم کم ہے میں اس پہ جانا چاہتا ہوں, اس اسٹوری پہ جانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر نے آج فیصل آباد میں ایک تو لنگر خانہ, اس کا پناہ گاہ جسے ہم کہتے ہیں, بڑا زبردست پناہ گاہ, وہ اس میں ہم نے دیکھا اس میں وہ بہت سارے لوگ نظر آ رہے تھے. میاں رشید صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور بڑا زبردست مجھے لگتا ہے کہ ان کا اس میں خاصا بندوبست ہے, رفائی کام خاصے کرتے ہیں وہ. وہاں پر جو پھر انڈسٹریل جو زون ہے اس کا جب افتتاح کیا پرائم منسٹر نے, تو وہاں پر انہوں نے چیف سیکرٹری جو گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ اب تو بیوروکریسی نہیں ڈرے گی اور چیف سیکرٹری جو ہیں یہ کام لیں گے, ان سے ہمیں بڑی امیدیں, اس طرح کی بات کہی ہے. اور آئی جی پنجاب کو بھی تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ بنایا پرائم منسٹر نے پنجاب میں, جس میں چیف اور آئی جی پولیس, ان پر بہت زیادہ پرائم منسٹر کو اعتماد ہے اور توقعات بھی ان سے ہیں, کیونکہ عثمان بزدار شاید وہ پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے ایکسپیڈینسیز بھی آ جاتی ہیں, ممبران کو ساتھ لے کے چلنا, لیکن وہ جو ایک سلسلہ گرم تھا نا, ادھر سے 4 MPs گئے ٹرانسفر کرا لی, ادھر سے 2 MPs گئے اور یہ کچھ کر لیا, تو رک گیا. تو وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو وہاں پر جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کو پرائم منسٹر کا پورا اعتماد حاصل ہے کہ ان کی کسی کی آپ نے کوئی بات نہیں سننی, میرٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے. ایک باغیوں کا گروپ کوئی بننے کی ایک کوشش ہوئی تھی لیکن وہ فیزل آؤٹ ہو گیا, وہ چند MPs اکٹھے ہوئے جن کی وہ ٹرانسفرز وغیرہ نہیں ہوئی جن کے کہنے پہ, لیکن وہ سب رول گئے ہیں. تو آج جو بات ہوئی ہے پرائم منسٹر نے جو کی ہے, اسے لگتا ہے کہ پنجاب اب پرائم منسٹر کی پریورٹیز پہ بہت آگے آ گیا. بالکل سمیع صاحب, خاص طور پہ جو انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب کیا نا, دیکھیں یہ وہی چیف سیکرٹری ہیں جب شہباز شریف نے وہاں ہڑتال کروائی تھی, یہ کھڑے ہو گئے تھے, تو یہ سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ بھئی سرکاری افسروں کا کیا کام ہے ہڑتال کرنی. تو یہ اب صوبے کو ٹھیک کریں گے میرا خیال ہے. چلیں اللہ خیر کرے, یعنی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری صاحب کے پاس بھی بے شمار دونوں بڑے اچھے افسر ہیں, دونوں چیف مل کر سیکرٹری اور آئی جی. بالکل کریں. ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.